बेटे की पैदाइश पर होने वाली पेचीदगियों की वजह से मैं दोबारा मां बनने की सलाहियत खो बैठी। शोहर ने दूसरी शादी कर ली, जहां से इसके 3 बच्चे हो गए। मेरी घर में अहमियत सिफर रह गई और फिर मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं इन सब का जिम्मेदार अपनी बेटी को समझती रही, इससे शदीद नफरत करने लगी और बिना छानबीन किए इसकी शादी कर दी। एक दिन मेरा शोहर रोता पीटता मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। तब मैं इसे लेकर अपनी बेटी के ससुराल चल पड़ी। लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बेटी मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर भी है। ये अल्फाज नर्स ने आहिस्ता लहजे में कहे और मेरे कानों में जैसे गूंज कर रह गए। गुलाबी कंबल में लिपटा हुआ नन्हा सा वजूद मेरे शोहर की गोद में थमा दिया गया। मैंने मुश्किल से आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा। वो दोनों इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद थे। नर्स को यही लगा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारा वक्त तकलीफ में गुजारा था। मुझे नींद नहीं आई थी। नींद क्या, इंजेक्शन भी मुझ पर वैसा असर नहीं कर रहे थे जैसा करना चाहिए था। नर्स की बात सुनकर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बेदार हो गए। इसके अगले अल्फाज ने मुझे शदीद सदमा दे दिया। नर्स कुछ और भी कह रही थी, लेकिन इसके पहले अल्फाज ही मेरे कानों में मुसलसल गूंज रहे थे। अब आपकी बीवी दोबारा कभी मां नहीं बन सकेंगी। अगर कभी इलाज के जरिए दोबारा कोशिश भी की गई तो इनकी जान को शदीद खतरा होगा। अगली बात का तो कोई इम्कान ही नहीं। नर्स की आवाज मध्यम पड़ती गई, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान बर्पा हो चुका था। मेरे शोहर ने फिलहाल मुझसे कुछ नहीं कहा। वो मेरी हालत को देखते हुए मुझसे हमदर्दी जता रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकूत था जो मुझे अंदर तक तोड़ रहा था। कुछ दिन बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई। शुरू में मेरी सास ने मेरी तबीयत का बहुत ख्याल रखा। वो मेरे पास बैठती थीं, मेरी तीमारदारी करती थीं और हर वक्त मुझे तसल्ली देती रहती थीं। मगर चंद दिन बाद ही इनका रवैया बदलने लगा। इनका लहजे में सख्ती आ गई और इनके अंदाज में अजनबियत आ गई। शायद इन्हें भी मेरे दोबारा मां ना बन सकने वाली बात का इल्म हो चुका था। इन्होंने कुछ कहा तो नहीं, मगर इनकी खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही थी। मैंने घर का सारा काम संभाल लिया। मैं पहले की तरह ही हर जिम्मेदारी पूरी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे खुश नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता ना जाने वो मेरे शोहर को क्या समझाती रहती थीं कि वो भी मुझसे दूर होने लगा। इसकी नज़रों में वो मोहब्बत बाकी नहीं रही थी जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी। मेरे हालात ऐसे हो गए कि मेरी अहमियत बिल्कुल खत्म होकर रह गई। इस घर में मेरा वजूद किसी नकारा पुर्जे की तरह महसूस होने लगा। मेरी शादी को तकरीबन 1.5 साल हुआ था। इन 1.5 सालों में मेरे शोहर ने मुझे पलकों पर बैठा कर रखा। मेरी सास भी हर वक्त मेरे गुण गाती रहती थी। बेशक मुझ में भी कुछ खूबियां थीं। मैं झगड़ालू मिजाज की नहीं थी और अपनी सास की बहुत खिदमत भी करती थी। मैं हर वक्त घर को संभाले रखती थी और सबकी खुशी का ख्याल रखती थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा था कि बहुत सी बहुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें मुझसे ज्यादा खूबियां होती हैं, फिर भी इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती थी कि मुझे एक बेहतरीन घर मिला, एक अच्छी सास और बेहतरीन शोहर मिला, और अब मेरी जिंदगी में मेरी औलाद आने वाली थी। मुझे लगता था कि अब हर कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो। मैं चाहती थी कि मेरी अहमियत इस घर में और बढ़ जाए। मैं अपनी जगह को मजीद मजबूत करना चाहती थी। शायद मैं दिल ही दिल में इस सोच का शिकार हो गई थी कि बेटा ही मेरी इज्जत का दामन बन सकता है। शायद अल्लाह को मेरी यह नाशुक्री पसंद नहीं आई। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई और इसके साथ ही इतनी पेचीदगियां हो गईं कि मैं दोबारा माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि अल्लाह ने मुझे एक बार सही मगर माँ तो बना दिया। मेरी गोद में एक नन्ही सी जान मौजूद थी जो मुझे माँ कहने वाली थी। मेरी दुनिया में एक नई रोशनी आई थी, लेकिन मैं अपनी इस नेमत को देख ना सकी। अपने दुख में इतनी अंधी हो गई कि मुझे अपनी बेटी की मासूमियत भी नजर ना आई और मैं नाशुक्री हो गई। मेरे दिल में एक अजीब सी तलखी भर गई। मैं अपनी बेटी से नफरत करने लगी। मैं इसे देखती तो मुझे अपना अधूरापन याद आता, मुझे अपना टूटा हुआ ख्वाब याद आता। मैं इस नन्ही सी जान को अपनी महरूमी का सबब समझने लगी। हालांकि वो तो मेरे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत थी, लेकिन मैं इस वक्त ये बात समझने से कासर थी। मेरी सोच मेरे दुख के बोझ तले दब चुकी थी और मैं एक ऐसी अंधी नफरत में मुब्तला हो गई
جس نے مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو اپنے شوہر سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک ایسی عورت کا کیا فائدہ جو تمہیں اولاد نہ دے سکے، تمہاری زندگی ابھی پڑی ہے، تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے شروع میں انکار کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اس بہکاوے میں آتے چلے گئے۔ چند ہی ہفتوں بعد میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت تو میں نے خاموشی سے ان کی بات سن لی، اور ان کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے بہت منتیں کی، میں نے ان سے کہا کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن یہ نہیں۔ مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کی آنکھوں میں اب میرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ آخر کار اس نے دوسری شادی کر لی، اور میں بے بس ہو کر سب کچھ دیکھتی رہ گئی۔ میری سوکن جب اس گھر میں آئی تو اس کے چہرے پر غرور صاف نظر آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اصل طاقت کیا ہے۔ وہ مجھے ہر لمحہ احساس دلاتی کہ میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں نے خود کو خاموشی میں ڈھال لیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک عورت کے لیے اپنی سوکن کا وجود برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ صرف وہی جان سکتی ہے جس پر یہ وقت گزرتا ہے۔ میں ہر روز مرتی تھی اور پھر اگلے دن جینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میری سوکن کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اس دن گھر میں جشن کا سما تھا۔ میری ساس کی خوشی دیدنی تھی، میرے شوہر کی آنکھوں میں فخر صاف چھلک رہا تھا، اور میں ایک کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خالی پن تھا جو مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا بھی پیدا ہوا، اور پھر تیسرا۔ ہر بار میری حیثیت اور بھی کم ہوتی چلی گئی۔ اب اس گھر میں میری کوئی پہچان باقی نہیں رہی تھی۔ میری سوکن اب کھل کر میرے خلاف ہو گئی تھی۔ وہ میری ہر بات میں نقص نکالتی، وہ میرے شوہر کے سامنے مجھے ذلیل کرتی، اور میری ساس اس کا ساتھ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس نہیں۔ اس کے بیٹے اس کی سب سے بڑی طاقت تھے، اور وہ اسی طاقت کا سہارا لے کر مجھے ختم کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس گھر میں یا تو وہ رہے گی یا میں۔ میری ساس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا ساتھ دیا۔ میرے شوہر نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی اس گھر میں ایک بوجھ بن چکی ہوں۔ میرے شوہر مجھے کچے اور ٹوٹے پھوٹے مکان میں چھوڑ آئے۔ وہ جگہ کسی ویرانے سے کم نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اب تم یہیں رہو گی، میں تمہیں ہر مہینے خرچ بھیج دیا کروں گا۔ اس کے بعد اس نے کبھی پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی۔ مہینوں گزر جاتے اور میں تنہا اسی مکان میں بیٹھی رہتی۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھتی تو میرے دل میں نفرت اور بڑھ جاتی۔ میں اسے اپنی بربادی کی وجہ سمجھنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ پیدا نہ ہوتی تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ میں اپنی قسمت کو کوستی تھی اور ہر بار اس ننھی سی جان کو الزام ٹھہراتی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے دل کی سختی بھی بڑھتی گئی۔ میں ایک ایسی عورت بن چکی تھی جس کے پاس نہ کوئی سہارا تھا اور نہ ہی کوئی امید۔ میری دنیا صرف نفرت اور پچھتاوے کے گرد گھومنے لگی، اور میں اسی اندھیرے میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا۔ بیٹی کے لیے میرے دل میں نفرت اب ایک احساس بلکہ ایک جڑ پکڑ چکی تھی۔ میں جتنا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی، وہ اتنی ہی میری زندگی میں موجود محسوس ہوتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کی موجودگی میرے نصیب کی ساری خوشیاں کھا گئی ہے۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو مجھے اپنا اجڑا ہوا گھر یاد آتا۔ وہ دن یاد آتے جب میں اس گھر کی لاڈلی بہو ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ لمحہ جب سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ میں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ جب تک میرے یہ پاس رہے گی، میری بدقسمتی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آہستہ آہستہ میرے اندر ایک سخت فیصلہ جنم لینے لگا۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کی شادی ہو جائے اور وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ میں اس کے لیے کوئی خاص چھان بین نہیں کروں گی۔ جو بھی رشتہ ملے گا میں ہاں کر دوں گی۔ مجھے اس کی خوشی یا سکون سے کوئی مطلب نہیں رہا تھا۔ میں صرف اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ کافی دن سوچنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو فون کیا۔ میری آواز میں عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بس اتنا کہا،
جو تمہیں ٹھیک لگے کر لو، میں خرچ دے دوں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، جیسے وہ کسی اجنبی کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ اس نے کچھ پیسے بھجوا دیے اور ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ میں نے خود ہی رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ لڑکا کیسا ہے، اس کا گھرانہ کیسا ہے۔ بس ایک مناسب سا رشتہ ملا اور میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میری بیٹی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی سوال تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کوئی خاص بحث نہیں کی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے ایک لمحے کے لیے چبھ گئی، لیکن میں نے فوراً اپنے دل کو سخت کر لیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سب کچھ میں اکیلے کر رہی تھی۔ نہ کوئی خوشی تھی نہ کوئی جوش، بس ایک بوجھ اتارنے کی جلدی تھی۔ میری بیٹی ہر کام خاموشی سے کرتی، وہ میری مدد بھی کرتی۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ رات کو چپکے سے روتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ میں نے خود کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ اس کی تکلیف سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ برات والے دن میرا شوہر بھی آیا۔ وہ ایسے آیا تھا جیسے کسی غیر کی تقریب میں آیا ہو۔ اس نے نہ مجھ سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی کسی چیز میں دلچسپی لی۔ وہ بس آیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو اس نے میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، یا شاید مجھے ایسا لگا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے اپنے دل کو پھر سے سخت کر لیا۔ میں نے خود کو یاد دلایا کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ادا سی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، جیسے وہ مجھ سے مدد مانگ رہی ہو، لیکن میں نے فوراً اپنی نظر ہٹا لی۔ رخصتی کا وقت آیا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے آنسو میرے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ وہ بہت آہستہ سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن میں نے سننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا۔ رات کو جب سب کچھ ختم ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی تو ایک عجیب سا سکوت میرے ارد گرد پھیل گیا۔ گھر میں خاموشی تھی جو مجھے کاٹنے کو دھوڑ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ جگہ کتنی خالی ہو گئی ہے، مگر میں نے اس احساس کو بھی دبانے کی کوشش کی۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ میں نے ایک بوجھ اتار دیا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی بے چینی پیدا ہو گئی، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہوا، جیسے میں نے کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ مگر میں نے اس آواز کو بھی دبا دیا۔ میں نے اپنی نفرت کو اپنے دل پر حاوی رہنے دیا۔ میں نے خود کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ یہی میری نجات کا راستہ تھا، اور میں اسی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ بیٹی کی شادی کے بعد میں نے جیسے ہی اس کے وجود کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر کاٹ دیا تھا۔ چند مہینے گزر گئے، مگر میں نے کبھی اس کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نہ میں اس کے پاس گئی اور نہ ہی کبھی وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا ہوا تھا کہ اب وہ میری ذمہ داری نہیں رہی۔ میں نے اسے رخصت کر کے اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اپنی ہی اولاد سے منہ موڑ چکی تھی، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت تک نہیں ہوا جب ایک دن اچانک میرا شوہر میرے پاس آیا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ بری طرح رو رہا تھا۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ بس یہی کہتا رہا کہ مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں کچھ سمجھے بغیر ہی اس کے ساتھ چل پڑی۔ ہم دونوں خاموشی سے میری بیٹی کے سسرال کی طرف جا رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو میرا دل دہل گیا۔ میری بیٹی انتہائی بری حالت میں کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بہت دیر سے رو رہی ہو۔ اس کی ساس اسے بری طرح مار رہی تھی اور گالیاں دے رہی تھی۔ ایک طرف اس کا شوہر نشے کی حالت میں پڑا ہوا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدم جیسے زمین پر جم گئے۔ پہلی بار میرے دل میں ایک شدید درد اٹھا۔
میں نے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں اور اس کی ساری تکلیف اپنے اندر سمو لوں، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی، اس نے مجھے ایک اجنبی نظر سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو پہلے کبھی میرے لیے ہوا کرتی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس کے الفاظ نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے میرے گلے میں اٹک گئے تھے۔ میرا شوہر آگے بڑھا۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگنے لگا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میری بیٹی نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور سخت لہجے میں کہا، ایک کو بیٹوں کی لالچ نے اور دوسری کو میری نحوست کے ڈر نے مجھ سے دور کیا۔ اب میں آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گی، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح تھے۔ ہر لفظ میرے دل کو چیر رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی غلطی کو اس شدت سے محسوس کیا۔ میں نے اسے آواز دی مگر اس نے میری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے ہمیں گھر سے نکلوا دیا۔ ہم دونوں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد ہم نے کئی بار اس سے ملنے کی کوشش کی مگر اس نے کبھی ہمیں ملنے نہیں دیا۔ ہر بار وہ ہمیں ٹھکرا دیتی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف نظر آ رہی تھی، وہی نفرت جو کبھی میرے دل میں اس کے لیے تھی، آج اس کے دل میں میرے لیے بھر چکی تھی۔ میرے شوہر کے بیٹوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا۔ وہی بیٹے جن کے لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آج وہی اس کے لیے بوجھ بن گئے تھے۔ تب جا کر اسے احساس ہوا کہ اولاد بیٹی ہو یا بیٹا رحمت ہی ہوتی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی درد میں مبتلا تھے۔ وہ اپنی غلطیوں پر پچھتا رہا تھا اور میں اپنی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میرے شوہر نے میری قدر نہیں کی تھی تو میں نے کون سی اپنی بیٹی کی قدر کی تھی؟ میں بھی تو اتنی ہی قصوروار تھی۔ میں نے بھی تو ایک معصوم دل کو توڑا تھا۔ اب ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا۔ ہم دونوں اپنی ہی غلطیوں کا بوجھ اٹھائے زندہ تھے۔ ہماری بیٹی ہم سے بہت دور جا چکی تھی اور ہم دونوں یہ جان چکے تھے کہ اللہ کی دی ہوئی رحمت کی ناقدری کا انجام صرف تنہائی اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ احساس ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، کیونکہ وقت ہمارے ہاتھوں سے بہت دور جا چکا تھا۔ ہماری بیٹی خود جان بوجھ کر اس اذیت میں رہ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی اذیت میں رہنے سے اب ہمیں بھی تکلیف ہوگی، اور وہ شاید اب ہمیں اس تکلیف سے گزارنا چاہتی تھی جس سے وہ پوری زندگی گزرتی آئی تھی، بھلے اس میں اس کا کتنا نقصان کیوں نہ ہو۔ اس بات کو 3 سال گزر گئے اور میں ہر روز اپنی بیٹی کے در پر جاتی ہوں اسے معافی مانگنے کے لیے، لیکن مجھے معافی نہیں ملتی۔ لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ ایک دن میری بیٹی ہمیں ضرور معاف کر کے گلے لگا لے گی۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی، اور کمنٹ باکس میں یہ بھی لازمی بتائیے گا کہ کیا میری بیٹی کو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔